बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी के अंदर मंजूर कराई गई आईनी तरामीम पर अब हुकूमत की तरफ से वजाहतें भी आना शुरू हो गई हैं। कई ऐसे सवालात हैं जो अब भी कन्फ्यूजन का फन फैलाए सरों पर मंडला रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बरतानवी खबर इसा इदारे को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो आईनी तरमीम है ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बगैर नामुमकिन थी। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब भी बड़ा एतराफ ये कर रहे हैं कि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आईनी बेंच के सरबरा भी नहीं होंगे। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, मगर जब हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तज़किरा करेंगे तो आपको बताएंगे कि उनकी तरफ से एक और खत हमारे सामने आया है। खुसूसी बेंच में बैठने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। आइन पर मबनी मगर तलखी से भरपूर खत का मतन क्या है, इसके पीछे असल में वजूहात क्या हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, अभी तो खुशी पुरानी भी नहीं हुई थी हुकूमत की, अभी तो नई नई तरमीम मंजूर हुई थी, अभी तो जश्न का समा था, अभी से उन्हें वजाहतें देना पड़ गई हैं। इतना गंभीर हो गया ये मसला? गंभीर क्या, एक खिचड़ी बन के रह गई है। अभी तो ये है कि हम रोज़ हमारा प्रोग्राम जो है वो वकीलों, अदालतों, आइन, कवानीन का ही हो गया है और वकील हजरात जो है वो तकरीबन सहाफ़ी बन चुके हुए हैं। और हम भी आज सहाफ़ी दोस्त बैठे बैठे हम जिक्र कर रहे थे, हम भी एक आधी डिग्री करके वकील ही बन जाते हैं, आधे तो बन गए हैं। उसकी बुनियादी ये वजह है कि ये जो खिचड़ी जिसका आपने जिक्र किया है ये इसको थमने नहीं देते। पहले ही एक बहरान बनाया और बहरान सालों से चलता जा रहा है, उसके अंदर रोज़ कोई दुर्फिंतनी छोड़ देते हैं, रोज़ एक नया क्राइसिस आता है। अभी जो आपने इब्तिदाइये में दो जिक्र किया है कि कितनी, मैं सख्त लफ्ज़ है मगर मैं कहने पे मजबूर हूँ कि बेशर्मी है कि आप ये कहें बिलावल साहब कि फायज़ ईसा की वजह से ये तरमीम हो पाई, यानी कि वो खुद इकरार कर रहे हैं कि ये वो पार्टी थे, वो शामिल थे जो इन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। जजों की बेइज्जती की जानी हो तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जनाब ये इसके अंदर पार्टी थे, ये हमारे साथ शामिल थे। वो यहाँ पे उनको ये किस्म का ताज पहनाया जा रहा है और उनके साथ जो अभी आखिरी दिनों में भी वो जिस किस्म का एक स्टेज होती है जब बंदा जा रहा होता है कुछ ना कुछ अपने मीरास का, लेगेसी का सोचता है कि यार मेरे कुलीग, मेरे दोस्त, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे बच्चे, उनके मेरे मतलब क्या कहा सुना जाएगा। वो आखिरी दिन तक भी बच्चों की तरह नोक झोंक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कल परसों भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं। अब एक दिन रह गया है, एक दिन रह गया है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि अक्सर होता है कि इस तरह की तारीख जज करती है ये वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिनको हाल ही में उनके होते हुए अभी वो उतरे नहीं है, उनकी जजमेंट आ चुकी है, उनको हिस्ट्री के डस्टबिन में फेंक दिया गया है। अब देखना है कि वो कितना बड़ा डस्टबिन है और उसके आगे मैं तो इमेजिन करता हूँ कि फिल्म थी डे आफ्टर कि ये परसों से क्या होगा, उनके होते हुए ही जो कुछ कहा सुना जा रहा है परसों से क्या सुना जाएगा। यही कम शर्म की बात है कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी ने यौम नजात मना रही है उनके जाने के ऊपर। मुझे नहीं याद पड़ता कि आखिरी दफ़ा कब इस तरह की यौम नजात हो, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जाने के ऊपर। ये एजाज़ तो जस्टिस मुनीर को नहीं मिला, अब्दुल हमीद डोगर साहब नहीं मिला, बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल जज रहे, भुट्टो को फांसी लगाने वाले, उनके लिए भी राह नजात नहीं किसी ने की। तो ये जो एजाज है, ये डिस्क्रेडिट है, ये इन्हीं का है और मुनफरद है, पहली बात। दूसरी ये है कि अभी रोज़ जो है नई नई क्लैरिफिकेशंस कर देती हैं और उसका पूरा जो एक मजाक बन गया है, जो खिचड़ी पक गई है, पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हो गई है। आप देखें ICJ ने, जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है, उन्होंने जो ख़त लिखा है कि ये एक जमहूरियत के नाम पे धब्बा है और जो सख्त अल्फाज में उन्होंने सरजनिश की है पाकिस्तान के निज़ाम में। जो भी अमेरिका से ख़त आ रहे हैं, बरतानिया से ख़त आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त पहले ही हमारी कोई इज़्ज़त नहीं थी, मज़ीद मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कल लिखा आर्टिकल हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं मरकंडे
काजू साहब बड़े ये पाकिस्तान की बड़े वोकल किस्म के आदमी हैं और खुल के बात इंडिया में भी वोकल खुल के बात करती हैं, बड़े लोगों को नापसंद होती है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर भी बड़ी नज़र रखते हैं। तो उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल फिर एक अपनी ट्वीट भी की जिसे एक्स कहा जाता है कि पाकिस्तानीज़, आई सजेस्ट यू टेक आउट जनाजा from your houses with a box containing a copy of your constitution. Achha. Instead of a coffin with a body, take it to the nearest qabristan where you bury it and say Fatiha. कि तुम पाकिस्तानियों, शर्म का मुकाम है तुम्हारे पे कि तुम ये जो है ना एक जनाजा निकालो, आइन का जनाजा निकालो, आइन का जनाजा निकालो, जाके उसको कब्र के अंदर दफना दो। हिंदुस्तान के जब जज हमारे इस तरह के ये जो ये मौजूदा ये तरमीम है उसके हवाले से उन्होंने की है। और एक तो ये ख़त है, दूसरा ख़त जो आज की जो आपने इब्तिदाइये में भी जिक्र किया, मंसूर अली शाह साहब ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ग्रेसफुल तरीन जजेस में थे और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया में हमारे जो चंद जजेस जो हैं जिनको कोर्ट किया जाता है बड़े थोड़े ही हैं। इंटेलेक्चुअली, इंटेग्रिटी वाइज, एज अ पर्सन, एज ए यू नो इंटेलेक्चुअल जो है स्कॉलर जज वो हैं और उनके साथ जो सलूक किया गया मगर फिर भी उन्होंने बड़ी ग्रेस दिखाई है। उन्होंने आज जो ख़त लिखा है उसमें एक तो ज़ाहिर है उन्होंने इनकार किया है, उन्होंने कहा जनाब वो जब तक ये इसका फैसला नहीं होता, खसूसी कमेटी ये जो बेंच का बनाई गई थी तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने के तक खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा और जल्दबाजी में ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की ऑर्डिनेंस लाया गया और उससे जो मामलात ख़राब हुए तो मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा और फुल कोर्ट उसके लिए जब तक बैठेगा इस मसले का हल ही निकालेगा तो मैं नहीं बैठूंगा। साथ में उन्होंने भी एक बड़ा फलसफियाना एक जो है एक कोटेशन डाली है, ये जो मैन फॉर ऑल सीजन फिल्म भी है उसके अंदर सर थॉमस मूर की वो बड़ी एक फूड फॉर थॉट, एक रिफ्लेक्ट करने के लिए एक जुमला छोड़ जाती है कि आई थिंक दैट व्हेन स्टेट्समैन forsake their own private conscience for the sake of their public duties, they lead their country by a short route to chaos. We often forget, when in power, that people of this country are watching our actions and that history never forgives. Exactly. ये कि जब आप अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं और अपने ज़ाती मफाद के लिए कौमी मफाद को अवाम के कम्युनिटी के कौम मुल्क सल्तनत के मफाद के ऊपर तरजीह दे देते हैं तो फिर आप कौमों को केओस की तरफ लेके चले जाते हैं जिसके लिए भूल तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करती। तो ये एक बस मैं इसका इब्तिदाइया देना चाह रहा हूँ, पर मैं चाहूँगा कि इस तरमीम से जो आइनी सियासी और अखलाकी तजादात तो हैं ही हैं, बड़े सवाल हैं, पर जो आइनी और प्रैक्टिकल जो अमली मसाइल हो गए हैं उसके लिए बहरान ऑफकोर्स जो है तो उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमें वक्त दिया है। आज खुर्रम खोसर साहब का, खुर्रम खोसर साहब ने सीनियर वकील तो हैं ही, ये पंजाब बार के साबिक मेंबर भी हैं, बड़े वोकल हैं, एक्टिविस्ट हैं, इसके लिए ये जेल भी काट के आए हैं, इनके ऊपर FIR भी हुई हैं। तो मैं खुर्रम पहले आपसे वेलकम टू द शो। साथ में ये जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है व्हाट नेक्स्ट ये बोला है कि ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो नई अब आपका नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं तो पहले ये निज़ाम की दुरुस्तगी की जाए वरना मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं एज आई अंडरस्टैंड अब पिछली जो कमेटी 3 मेंबर बनाई गई थी जिसके अंदर ऑर्डिनेंस के ज़रिए इख्तियार दिया गया था और जस्टिस अमीनुद्दीन को हिस्सा बना दिया गया था 2 जजेस को काट के बीच में से, तो अब ये नई कॉन्स्टिट्यूट करेगी और फिर फुल कोर्ट का बनने इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस वक्त वो कहते हैं देयर हैज़ नेवर बीन अ डल मोमेंट इन दिस कंट्री, लेकिन हम इस वक्त जो आइनी बहरान जिससे हम गुजर रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने ऐसे नहीं कहा हिस्ट्री नेवर फॉरगिव्स एंड हिस्ट्री नेवर फॉरगेट्स। ये जो जिस तरीके से जिस उजलत में ये सारी चीज़ें की गई इसका हल सिर्फ एक फुल कोर्ट है, जो फुल कोर्ट जैसे उन्होंने सजेस्ट किया या जैसे उन्होंने कहा, इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। क्योंकि ये
اس ملک کی تاریخ کی بدترین آئینی ترامیم، اور میں اس کو کہوں گا بچکانہ یہ آئینی ترامیم کی گئی ہیں. یہ ایک کا دوسرے سے ربط نہیں ہے، دوسرے کا تیسرے سے ربط نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ اب وضاحتیں آنی شروع ہو گئی. وضاحتیں بابا کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ اب یہ جیسے جیسے ان شکوں پہ یہ کوشش کریں گے کہ عمل درآمد کریں، یہ سیلف ڈسٹرکٹیو اور سیلف کانٹراڈکٹری نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے کہ ہائبرڈ جوڈیشل سسٹم کریٹ کرنے کے لیے، اور جوڈیشری کو میاں صاحب نے جو تقریر کی آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر، اس تقریر کے اندر جو غم و غصہ اور جو غضب تھا وہ ایک پوری پاکستان کی ایک تاریخ بتا رہی تھی. بلاول کا بھی تھا کہ اس کے اندر نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے وہ جو ماضی کی بتا رہے تھے کہ عدالتیں کیا کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ افراد کے متعلق نہیں چاہیے. اس سے یہ جو بو آئی بیچ میں سے کہ اس اپنے ان غصوں کی وجہ سے پورے ادارے سے بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ تاثر نکلا. ایسا ہی ہے، اس ادارے کو سکریپ کر دیا گیا ہے. اگر آپ ان ترامیم کو غور سے دیکھیں تو اس جوڈیشل ادارے کو سکریپ کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، نہ اس کو عدالت رہنے دیا گیا ہے، نہ ججوں کو جج رہنے دیا گیا ہے. اور ان کے اوپر بیٹھ کر ایک کمیٹی ان کو اسیس کرے گی. اور اسیس کیا کرے گی؟ جو ہمارا ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئے گی، جب بات آئے گی کہ اسٹیٹ مسل کو یوز کیا جا رہا ہے، مائٹ کو یوز کیا جا رہا ہے مخالفوں کو کرش کرنے کے لیے، تو وہاں پہ آ کے یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کہے گی کہ بس آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے، یہ جج انٹرفیئر کر رہا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. کیا کہیں گے؟ یہ کام نہیں کر رہا. یہ پارلیمنٹری کمیٹی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میں رات دیکھ رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت برا منایا ہمارے کولیگ محمد مالک کے شو میں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ حکومتی اکثریتی جو ہیں یہ کمیشن ہے یا یہ کمیٹی ہے. آف کورس ہیں، جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے اندر جس طرح کے نظر آیا کہ بڑا کنوینینٹلی کہ جس طرح الیکشن کمیشن کے اندر برابر کر دیے جاتے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے برابر ہو گئے تو ایک کوالٹی اور ایک برابری آ جاتی ہے. یہاں قومی اسمبلی میں جب آپ نے پرپورشنیٹ ممبر اس سے تناسب کے ساتھ جب آپ نے سلیکٹ کیا تو ظاہر ہے آپ نے اپنی اکثریت ہی بنا لی. تو یہ پارلیمنٹری نہیں، یہ حکومتی کمیٹی بن گئی ہے. جس طرح کے رزلٹ سے بھی آیا کہ انہوں نے 8 ممبر سے 12 میں سے 2/3 میجورٹی لے کے حکومت نے ہی آپس میں مل کے جو ہے نا وہ کر لیا. اس طرح ہی وہ جو دوسرا بنایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن، میں ذرا 1 منٹ لے لوں کیونکہ یہ بڑی رات سے کنٹروورسی چل رہی تھی اور آج ٹویٹر پہ بھی یہ چل رہا تھا کہ جی نہیں یہ کیسے حکومتی پارٹیاں ہیں. وہ جو اس کے 13 ارکان ہیں، 13 ارکان میں سے 6 تو ڈائریکٹلی وہ جو پارلیمنٹ سے 5 لیے گئے، بڑا کنوینینٹلی 2 اور 2 برابر کر کے پھر ایک 5واں ٹیکنوکریٹ ڈال لیا جو کہ سینٹ کے چیئرمین ڈالیں گے، یہاں وہاں ڈسٹرب کر دی، وہ برابری ختم کر دی. 3 حکومت کے ہو گئے. ظاہر ہے جب حکومت 5واں چنیں گی تو ان کا اپنا ہی ہوگا، سینٹ کے چیئرمین چنیں گے اپنا ہی چنیں گے. اور ساتھ میں آف کورس اٹارنی جنرل آ جاتے ہیں. اس کے بعد پاکستان بار کونسل بھی ان کے انگوٹھے کے نیچے ہوتی ہے اور لا منسٹر 6 کی تو یہ بن گئی. تو ایک جج چاہیے 13 میں سے. تو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ججوں کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، مگر وہ جو انہی میں سے ایک کو جب آپ نے وہ پریزائڈنگ افسر بنانا ہے تو اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا تو 7 تو ہو گئے. 7 تو ہو گئے. ایسا میں کوئی غلط اسیس کر رہا ہوں؟ ذرا مجھے اس کا ایکسپلین کر دیں ذرا. بالکل یہ کلیئر کر دیا، بالکل یہ کلیئر کر دیا. حکومتی ہیں، یہ پارلیمانی نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل پارلیمانی نہیں ہے. اور یہ جس بھونڈے طریقے سے آ کے آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو نہ گنتی آتی ہے نہ ان کو سمجھ آتی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پورے سسٹم کو، یعنی کہ پورے جوڈیشل نظام کو انہوں نے ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ایک ایسے زون میں چلے گئے ہیں جہاں پر اب عدلیہ کا اپنا دفاع کرنا
ان کی مجبوری بن جائے گی, وگرنہ عدلیہ کا جو ہے نام و نشان مٹ جائے گا. وہ اس لیول تک آ جائے گا کہ جب ایم پی ایز ایم این ایز ان کے خلاف یا ان کے سپورٹرز کے خلاف فیصلے ہونے شروع ہوں گے تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے شروع کر دیں گے واویلا کرنا. آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں کتنی زیادہ ہے, تو یہ ٹریگر کرے گا, یہ نیچے تک افیکٹ کرے گا. ایک سسٹم تھا, ایک سسٹم اپنا ورک کر رہا تھا, اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نظام تھا جو جس کے تحت وہ اپنا احتساب کرتے تھے. اس احتساب کے طریقوں کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ اب وہ جو جج صاحب ایک اوپر آ کے بیٹھیں گے, ان کے بغیر کمیٹی تو کمپلیٹ ہونی نہیں ہے. اگر کمیٹی کمپلیٹ نہیں ہونی ہے تو اس کی فنکشنالٹی کیسے ہوگی؟ ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. خرم لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ڈیبیٹ ہماری آگے یہیں سے بڑھے گی, مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بہت ہاٹ ڈیبیٹ چل رہی تھی, کئی اہم معاملات ہیں جن کے اوپر تسلسل سے سوالات اور بھی کرنے باقی ہیں, تو آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. جی عامر صاحب, ایک ایشو آ گیا ہے کہ 13 ممبر کی جو کمیٹی ہے جس نے کہ یہ آئینی عدالت کے پریزائڈنگ افسر اور ججوں کی تعیناتی کرنی ہے, جی اب وہ انہوں نے پریزائڈنگ افسر بھی کرنا ہے اور پریزائڈنگ افسر اس کا حصہ بھی ہے. تو ایگ اینڈ چکن کی ڈیبیٹ ہم نے کہا جی یہ آ گئی ہے کہ اگر وہ ہوں گے بیچ میں تو وہ خود اپنے آپ کو کیسے سلیکٹ کریں گے, اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو وہ کمپلیٹ 13 وہ 12 نمبر رہتی ہیں. یہ تو مجھے ان کی ایکسپلینیشن نہیں سمجھ آئی کہ جناب یہ نامزد ججوں میں سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سب سے سینئر جج ہوگا اور آئینی بینچ کا سینئر جج کمیشن کا بھی رکن بنے گا. یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ فارمولا کیسے ہوگا؟ چھوٹا سا ایک واقعہ آج بار روم کا بتا دوں کہ جو ہمارے ایک دوست اس پورے پروسیس کا حصہ تھے ایک پارٹی کی طرف سے, اور بار بار آ کے وہ مولانا صاحب کے ادھر کھڑے بھی ہوتے رہے, ایڈوکیٹ ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, اور پاکستان نام نہیں لوں گا ان کا, وہ بھی آج بار روم میں بیٹھے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب شروع ہوئی ہے ٹسل, یہ اگر ریزالو نہ ہوئی تو 5-10 سال یہی ایک ٹسل چلتی رہے گی, اور یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا کیا. بنانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کیا ہے, تو آپ اور میں اس چیز کو کیا سمجھیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کی تمام پروویژنز سیلف کانٹراڈکٹری ہیں, یہ ایک دوسرے کو کل کر رہی ہیں. ایک طرف تو آپ چیف جسٹس کا کہتے ہیں کہ جی 3 نام جائیں گے, سینیورٹی کم فٹنس ہوگا, اور جو آپ کہتے ہیں کہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ سینیورٹی کی بنا پہ بنے گا. بھائی سینیورٹی کی بنا پہ وہاں پہ پرنسپل اور یہاں پہ پرنسپل اور, وہاں پہ کیوں نہیں آپ کہتے کہ سینیورٹی کم فٹنس؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ پروونسز پہ جبر کرنے لگے ہیں کہ پروونسز, اب کے پی کے اگر اس کو انکار کر دیتا ہے, آپ کے پاس کون سی ایسی مورل, اور اگر وہ کہتے ہیں یہ رک جائے, اس کی بھی ایکسپلینیشن آئی ہے. ہم نے بھی کل یہ پوائنٹ ریز کیا تھا اور وہ آپ ہی نے کسی جگہ یہ کہا تھا, تو میں نے وہاں سے پک کر کے یہ آپ سے مستعار لیا تھا, میں آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن بڑی مزدار دی ہے کہ ہم نے یہ کل پوائنٹ ریز کیا کہ جناب ایک کنفیوژن پھیل جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جو صوبوں کے اندر, کیونکہ انہوں نے ریزولوشن پاس کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ صوبائی آئینی کمیشن بننا ہے, تو کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ریزولوشن پاس کریں گے. تو آج اس کی یہ وزارت قانون کی طرف سے یہ آئی ہے یہ ایکسپلینیشن کہ اسلام آباد اور صوبوں میں قائم ہائی کورٹس کی تشکیل کے لیے متعلقہ اسمبلیوں سے سادہ اکثریت میں قرارداد منظور کرنا لازمی ہوگا. یہ مجھے سمجھائیں کہ کیسے گردن مروڑ کے قرارداد منظور کروائی جا سکتی ہے ایک الیکٹڈ اسمبلی سے. اچھا چلے اس کو یہ جو وہ انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے, میں ذرا اس کی وجہ جو وہ کہہ رہے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, یہ جائیں گے لا منسٹر صاحب وہاں جا کے چیف منسٹر صاحب کو پکڑیں گے اور ان کا بازو مروڑ کے کہیں گے کہ یہ پاس کرا دیں. نہیں, وہ صوبہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر اس کا ریفرینڈم کرائے اور اس کو سکریپ کر دے, کہے کہ جی ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے, ہم نہیں کرتے. دوسری چیز, فار ایگزامپل اگر آپ اس کو لے بھی آتے ہیں, مجھ سے سوال کیا ایک میں بتا دیتا ہوں, مغورا کے ہمارے صدر ہیں باہر کے, وہ مجھے ملے, انہوں نے کہا جی کیا ہوگا ہمارے جو بینچز ہیں کیا ان کے اوپر بھی جس طرح ملتان بینچ ہے, باولپور بینچ ہے, اپنا کیا کہتے ہیں پنڈی بینچ ہے, تو کیا یہ پرنسپل سیٹ پہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی وہاں بنے گی, اگر وہاں بنے گی تو بینچز کا کانسیپٹ کل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. پھر ایک شخص رحیم یار خان سے ریٹ لے کے چلے گا اور اس کو لاہور آنا پڑے گا.
اب اسی طرح کئی جگہ پر ججز ہی 2 بیٹھے ہوئے ہیں یا جج 3 بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ, وہ یعنی کہ آپ ایک سٹیج لگائیں گے, وہ جج ادھر بھی بیٹھے گا, وہ جج ادھر بھی بیٹھے گا. یہ پریکٹیکل چیز ہی نہیں ہے جس کی طرف یہ ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے خود نہیں سوچا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں. آپ اگر اس کورٹ کو ڈیوائڈ کریں گے, اچھا چلیں اس پہ آپ دیکھ لیجئے, ایک آئینی کورٹ ہوگی اور ایک غیر آئینی کورٹ ہوگی, یا ایک حلال ہوگی, دوسرا میں نہیں کہتا. کہتے ہیں آپ یہ دیکھیے کیا عزت معاب جناب آنریبل جج صاحب کہتے تھے. اب لوگ عام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو تو بیچاروں کی اتنی ہم عزت کرتے تھے, یہ ایگزیکٹو کے تابع کر کے تو منشی بنا دیا. یہ ہماری بھی ضرورت ہو گئی ہے کہ عام لوگ یہ اب کہہ رہے ہیں اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو تو ان کو کلرک بنا دیا ہے, معذرت کے ساتھ. نہیں تو بہت بڑی بات ہے. آپ یہ جو کیوس کہہ رہے ہیں, ہاں یہ ہم یہاں پہ رونا رو رہے ہیں سپریم کورٹ کا کہ جی یہاں پہ دیکھیں 2 پیرل عدالتیں بن جائیں گی, کیسے بنے گی, کون بنے گا, کیسے ہوگا. یہ جو ڈویژن یہاں پہ آ گئی ہے, منصور علی شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. ہر صوبے میں ہائی کورٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک جو لیجیٹیمیٹ ان کی ایکسپیکٹنسی تھی کہ چیف جسٹسز جو موجود ہیں, ایک خاتون ہیں اور 4 دوسرے جو میل چیف جسٹسز ہیں, وہاں بھی ان کی اختیارات آدھے سے زیادہ وہ کم ہو گئے. وہاں بھی ہر جگہ پہ یہ مصیبت پڑ گئی ہے. پھر نیچے جو ججز ہیں ان کے اوپر جو ہے تابع ہو گیا کہ ان کا سالانہ ACR جو ہے وہ ایگزیکٹو بنایا کرے گی. تو یہ تو پورے کا پورا اس میں یہ دیکھیے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ آئینی عدالت میں کیس جائے گا؟ رجسٹرار بیٹھ کے فیصلہ کرے گا. کیا یہ اس کا کام ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ہے یہ آئینی عدالت میں جائے گا؟ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فیکٹس کی تو عدالت ہی نہیں ہے, وہ تو قانون کی اور آئین کی عدالت ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیے, ہر کیس آپ کوئی چھوٹا سا کیس بھی نکالیں اس میں آئینی نقطہ تو ہر کیس میں ہے. بالکل کیا سارے جو کیسز ہیں وہ آئینی بینچز کو چلے جائیں گے, جو باقی ججز ہیں وہ فری بیٹھے رہیں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ یہ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیس وہ آئینی عدالت کے پاس جائے گا اور کون سا کیس وہ کمپیوٹر رکھیں گے, کوئی وہ رجسٹرار رکھیں گے, کچھ سینئر بندے کو بٹھائیں گے. یہ انہوں نے ایک طویل جنگ شروع کر دی ہے جو کہ اگلے 10-15 سال اگر یہ رہا. ویسے میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں خدا صاحب احترام کے ساتھ کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا 5 سال 10 سال, یہ جو کیوس ہے it has to be dealt with in days, 5 دن یا 10 دن میں فوری طور پہ فل کورٹ. ابھی بلکہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ اب جو یہ پٹیشنر جو آ گئی ہیں تو یہ اب ٹیک اپ کیسے ہوں گی, کون سی کرے گی, کیونکہ ترمیم میں تو انہوں نے کہا کہ آئینی معاملات آئینی عدالت بنے گی. ابھی آئینی عدالت نہیں بنے گی تو یہ اگر دوسری عدالت بنائے گی تو یہ فل کورٹ بنے گا, چھوٹا بینچ بنے گا, بڑا بینچ بنے گا, کون بنائے گا, تو یہ اور یہ کب ہوگا؟ یہ زیادہ دن نہیں چل سکتا. آپ سالوں کی بات کر رہے ہیں تو دنوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کنٹینیو کیا تو جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں nobody can be a judge in his own cause. اگر ایک عدالت کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو وہ عدالت خود بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کا فیصلہ کروں گی. آئینی عدالت کو چیلنج کیا جاتا ہے, اگر کیا جائے تو وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے فل کورٹ بیٹھے گی, اور جب فل کورٹ بیٹھے گی تو میجورٹی ڈیسیجن کو ماننا پڑے گا. اور اصول بھی یہی ہے, میں کہوں جی میرے خلاف نالش ہے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا, تو اس سے بھونڈا مذاق کیا نہیں جا سکتا ہے. ماضی میں کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا. دو آپشن سے میں سمجھنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ لیٹ سے, حالانکہ یہ ترامیم آئین کی جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ بڑی سیکروسینکٹ ہیں, ان کے ساتھ وہ جو ہے نا کوئی بھی اس کو نہیں چھیڑ سکتا, مگر ماضی میں یہ الحمدللہ جو 15ویں جو امیر المومنین بننے جا رہے تھے نواز شریف صاحب, وہ بھی ہوا 21 کے اوپر بڑے کامنٹس آئے, تو یہ ہوتا رہا کہ جو بیسک سٹرکچر کے ساتھ ہے تو اس کو سٹے کر کے یہ چلے گا یا فائنل ساری کورٹ کی ہیئرنگ کر کے ختم کریں گے, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ فائنل یہ پوری ہیئرنگ ہوگی, اور پوری ہیئرنگ کے بعد اس کو اس ٹچ سٹون پہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ہماری جو آئین کی جو بیسک سٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں کیا یہ اس کے منافی تو نہیں ہے. دیکھیں اگر تو یہ 1973 کا آئین بنانے والوں کی یہ منشا ہوتی اور اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی یہ ول ہوتی کہ یہ ایک آئینی عدالت بننی چاہیے, تو وہ رکھ دیتے اس کے اندر کہ 10 سال بعد ایک آئینی عدالت بنے گی, 15 سال بعد ایک آئینی عدالت بنے گی, یا 20 سال بعد ایک بنے گی. وہ تو اس وقت LFA کو تحت اسمبلی تھی, اس اسمبلی نے
ایک کانسٹیٹیوشن نے اس اسمبلی کو پیدا کیا. تو اب اگر کسی یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں اور اس کی صورت میں بنے ہوئے آئین کے عام جو کانسٹیٹیوشن پھر بعد میں جو بنی اسمبلی اس میں فرق ہے جی, بالکل اس میں فرق ہے. تو یہ جو اسمبلی ہے, دس از اے کریشن آف دا کانسٹیٹیوشن, جس کے بعد تمام ادارے ڈیفائن not the other way around. not the other way around. اور اگر آپ نے اس کے اندر کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر واپس جانا پڑے گا, لوگوں کے پاس مینڈیٹ لے کے جانا پڑے گا. اس مینڈیٹ, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے اگر وہاں پہ ریفرینڈم کرا دیتا ہے اور وہ ریفرینڈم کے اندر لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایک اور کنٹروورسی کی طرف ریفرینڈم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ریزولوشن بائی اٹ سیلف جب کہہ دیتے ہیں ہائی کورٹ بنائے, جس طرح آئین کے اندر ہے کہ ہر صوبے کے اندر ایک وہ ہائی کورٹ ہوں گے, وہ بن کے نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے. ختم ہو گیا. یہاں جب آپ نے کہہ دیا کہ ریفرینڈم پاکستان بھی جب بنایا گیا تھا تو ریفرینڈم یا اس طرح کے ریزولوشن جو ہے سندھ اسمبلی کے اندر وہ جو ہے پاس کیا گیا تھا, تو ریزولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چوائس دیتے ہیں. ریزولوشن لازم نہیں ہے کہ وہ آپ نے ہر صورت میں پاس کرنا ہے. یہ لفظی بے بسی کا ہے, اور یہ لفظی بتاتا ہے کہ یہ کتنے بے بس ہیں, اور یہ لفظی بتاتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی بھی ڈائریکشن کسی صوبے کو نہیں دے سکتے. تو دس ورڈ اٹ سیلف, ریزولوشن ورڈ اٹ سیلف از کلیئر, اس کے اندر دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں, کیونکہ یہ اتنا زیادہ یہ ہے, یہ مجھے تمام یہ جو یہ پریس ریلیزوں سے روز یہ وزارت قانون جو ہے نا یہ ایمبیگوٹیز اور یہ مسائل جو ہے نا حل نہیں کرے گی. جس طرح 18ویں ترمیم کے اندر افتخار چودھری صاحب نے پھڈا ڈال دیا تھا کہ جناب آپ یہ نہیں کر سکتے, غلط صحیح وہ ایک علیحدہ بحث ہے, مگر 19ویں ترمیم کرنی پڑے گی. اگر یہ درستگیاں جو کہ نارملیز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ جسٹ بیڈلی انٹینشنڈ, اٹ از بیڈلی ڈرافٹڈ. اور یہ بیڈ ڈرافٹ جب ہو گیا ہے, یہ سکم نظر آ گئے ہیں, اگر ان کو درست کرنا ہو یا یہ معاملات کی کلیریفیکیشن کرنی ہو تو یہ تو خیر جسٹس منصور شاہ کی جو انہوں نے فیصلے میں کہا تھا کہ اگر بہام ہو تو مجھ ہم سے پوچھ لیجئے گا, بتا دوں گا, اعتراض کیا گیا تھا. تو کلیریفیکیشن اس کے لیے تو پھر 27ویں ترمیم کرنی پڑے گی. دیکھیں میں آپ سے واقعی سوال کر رہا ہوں, اسمبلی جو ہے وہ اگر ایک غلط بنا دیتی ہے اور وہ اس کو جب آپ جوڈیشل اسکروٹنی میں لے جاتے ہیں, جوڈیشل اسکروٹنی میں عدالت کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اس پوری ترمیم کو کہے کہ یہ بالکل یہ قابل عمل ہے اور یہ غیر آئینی ہے اور یہ غیر قانونی ہے. جب وہ کر دیں گے اس کے بعد پھر پوری کو اڑا سکتے ہیں یا کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں, پوری کو اڑا سکتے ہیں, بالکل پوری بھی اڑا سکتے ہیں. یہ بھی امکان ہے کہ وہ کہیں جناب یہ چیزیں ٹھیک ہیں, یہ چیزیں غلط ہیں, جو اس کی غلط ہیں وہ کر دیا جائے. مگر میرا ایک کوشچن آتا ہے اگر پوری کو اڑائیں تو یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہ کل سے جو ہیں پرسوں سے وہ سنبھال لیں گے, تو وہ اس ترمیم کے ذریعے بنے ہیں. تو پھر یہ بھی ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ اگر یہ ترمیم اڑ جائے گی تو یحییٰ آفریدی صاحب کا پھر کیا سٹیٹس رہتا ہے؟ یہ وہ بیک ٹو اولڈ سٹائل جائیں گے, سینیورٹی کا پرنسپل لگے گا. اس وقت سوال آیا ہے, میں وہی اس کا جواب بڑا کلیئر ہے. یہ جو ترمیم کی گئی کہ 3 سال کے لیے ایک جج چیف جسٹس بنیں گے, یحییٰ آفریدی صاحب کو بنا دیا, ان کا ٹینیور تو غالباً 2030 تک ہے. تو یہ جب 27 میں ختم ہوں گے تو کیا یہ ایز آرڈنری جج بیٹھیں گے باقی کے 3 سال؟ باقی کے 3 سال will he sit as an ordinary judge, کیونکہ وہ ریٹائر نہیں ہوں گے, وہ یا تو استعفیٰ دیں گے. یہ ججوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, یہ اس سسٹم کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. یہ وہی جو سجاد علی شاہ کے دور میں اگین آپ نے کہا کہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ان کے 6 سال ابھی پڑے ہیں تو ان کا 3 سال کا ٹینیور ہے, تو 3 سال کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے یا انہیں ایز اے پھر چیف جسٹس کے بعد ایز این آرڈنری جج رہیں گے؟ کہتا ہے کہ وہ جج رہیں گے, لیکن ایک آئین کی ترمیم جو اس کے مخالف آ رہی ہے, اور یہ کسی بھی جج کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ اس کو کل کر رہی ہے کہ نہیں جی وہ آپ آرڈنری جج بن کے بیٹھیں گے. تو یہ کیسا قانون ہے؟ آج ایک آرٹیکل آج یہ حکومتی سرکل سے جو ہے نا 2 آرٹیکل چھپائے گئے ہیں جو ہے, اس میں انہوں نے ایکسپلینیشن دیا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب
میں بائی دا وے ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں, ان کے بڑے زبردست کریڈینشلز ہیں. جب از بین اے گریٹ جج, بہت زیادہ پڑھے لکھے, وہ بھی ان کے اندر بھی تمام یہ ججز حضرات کی طرح جو ٹاپ ہمارے ہیں بڑے قابل تکریم ہیں. مگر وہ کہا گیا کہ جی یہ پہلے نہیں ہیں چیف جسٹس جو کہ تیسرے نمبر پہ لگائے ہیں, تو مسالے کون سی پھر دی جا رہی ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا سجاد علی شاہ جو ہے تیسرے نمبر پہ لائے گئے اور عبدالحمید ڈوگر صاحب چوتھے نمبر پہ. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلی تو بات ہے کہ اس وقت وہ آئینی ترمیم کے بغیر چلیں لگائے گئے تھے, مگر وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں. سجاد علی شاہ سے ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا تھا, منقسم ہو گئی تھی کہ ان کو جس طریقے سے 10 ججوں نے میجورٹی نے مل کے سجاد علی شاہ صاحب کو پھر فارغ کیا گیا, اور پیپلز پارٹی جس نے لگایا تھا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا, اور پھر وہ نون لیگ والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. عبدالحمید ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ایک کالا دبا ہیں اس سینس میں کہ وہ پھر بعد میں افتخار چودھری دوبارہ معزول جج جو ہیں بحال ہو گئے اور وہ بھی انسیریمونیسلی گئے. سو یہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں جن سے کہ شان میں یحییٰ آفریدی صاحب کے اضافہ ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ یحییٰ آفریدی صاحب نو ڈاؤٹ ہی از اے ویری گڈ جج, ہی از اے ویری گڈ پرسن, بہت اچھا کورٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اور ابھی تک ان کا جو, لیکن جو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہے کہ ان کو آپ ابھی ان کے جو ہے سپر انویشن کی ایج نہیں آتی ہے, وہ ان کا چیف جسٹس کا 3 سال کا ٹینیور ختم ہوتا ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں سٹ ایز این آرڈنری جج. کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے یہ؟ اور یہ کیا آنے والی جوڈیشری کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ وہاں اس کی ایج ریٹائرمنٹ کی زیادہ ہے, یہاں آپ اس کو پابند کر دیتے ہیں اور اس پہ ایک تلوار لٹکا دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو مجبور کرتے ہیں. یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر قدغن نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بریک لے کے سوچ میں ایک جملہ بس آپ جیسے یہ کہتا چاہوں کہ یہاں پہ یہ ایک ڈر تھا کہ یہ انٹرنل سرکلز ہائر ایشیلانز اور جوڈیشری کی طرف سے یہ آرگومنٹ آیا اور وہ بڑا مناسب آیا, کیونکہ جی وہاں پہ پھر یہ ڈر تھا کہ اگر یہ نہ ایکسیپٹ کرتے, جو کہ کئی لوگ ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر انہوں نے یہ پہلے 2 والوں والی انٹرپریٹیشن ہی تشریح کرنی جن کے ہاتھ میں ہے طاقت اختیار, تو انہوں نے پھر جسٹس امین الدین کو لگائے جانے کا امکان تھا, تو اس کو بچانے کے لیے بھی یہ کیا گیا. چلیے ذرا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے خرم لطیف کوسہ صاحب جو ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بریک سے واپس آئیں گے تو واپس آ کے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. 26ویں آئینی ترمیم اور اس سے منسلک معاملات کے اوپر خرم لطیف کوسہ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر اس وقت ہمیں سینئر کورٹ رپورٹر اور صحافی حسنات ملک بھی جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ حسنات. جی حسنات, یہ فائنلی ایک پارٹی نے تو کل یوم نجات رکھا ہوا ہے, مگر فائز عیسیٰ کی میراث لیگیسی کہ یہ سال 13 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے, بڑے کم پاکستان کے اندر اس طرح کے مائل سٹونز ہوتے ہیں جہاں ملک اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں. تو یہ ایک سنا ہے وہاں پہ جو ہے ایک فیئر ویل ڈنرز دیے جا رہے ہیں. پہلے سنا تھا انکار کر دیا کہ جی وہ بچت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے قوم کے اوپر, جب قوم کے ساتھ مزید اتنا کچھ کر لیا تو ایک کھانے کا خرچہ کر لینے سے کیا فرق پڑتا تھا. ذرا اوور آل ہمیں بتائیں کہ کل کے دن کی کیا اہمیت ہے. اب دیکھیں جی, اہمیت تو یہی ہے کہ چینج آف کمانڈ ہوگی, اور جو 12 مہینے سے عدلیہ میں دباؤ تھا عدلیت, اور دیکھا جائے آپ تو اچھے ججز کا خط ہو تو اس میں قاضی فیصل صاحب کا رول ہے, یا جو یہ آئینی ترمیم کی گئی, یہ آئینی ترمیم تو آپ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی کھل کے کہہ رہی ہیں کہ یہ قاضی فیصل صاحب نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتی. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پارا دیا, پہلے انہوں نے 2/3 حکومت کی پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے ری کاؤنٹنگ میں 3 ووٹ دلوائے نون لیگ کو, پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 63A کا فیصلہ دے کے ووٹ کاؤنٹ کروانے کا فیصلہ دیا. پہلے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا, تو آخر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آئینی ترمیم ہو گئی تو جب پینل 3 ججز میں سے ایک چیف جسٹس کا چناؤ کر رہا تھا تو انہوں نے ایک اپنا نوٹ جاری کر دیا ریزرو سیٹ کے کیس میں, اور وہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں اس کو پڑھیں تو منصور علی شاہ پہ ایک چارج شیٹ تھی, اور بتایا گیا کہ جی آپ جس کو یعنی چیف جسٹس اگر ان کو اپوائنٹ کریں گے
تو یہ صورتحال ہوگی. تو اوورآل ایک میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بہت ڈیمورلائز ہے. پہلی دفعہ میں دیکھوں گا کہ جو انڈیپینڈنس ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکی ہے. عدلیہ ایگزیکٹو کا رول بہت بڑھ گیا ہے. ججز کی اپوائنٹمنٹ تو چلیں وہ کہا جاتا ہے جی بیرون ملک میں بھی ایسے ہے, لیکن اب بینچ بھی جو ہے وہ اس میں بھی ایگزیکٹو حکومت کا ایک ہی ان پٹ ہوگی. 13 میں سے 5 ممبران جو ہیں وہ حکومت کے ہوں گے, اور وہ اگر ان کو پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی جو موجودہ ہیں وہ عموماً حکومت کو ہی سپورٹ کرتے ہیں, تو اس معاملے میں بھی کریں گے. تو یہ ایک آدھ ووٹ ہونے چاہیے تو بینچ بھی خود حکومت بنائے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ایک جو چاہیے, یہ ہم آپ سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کے اندر ٹھیک ہے 6 ججز تو 6 ممبران تو ان کی طرف انکلائنڈ ہوں گے, 7ویں وہ ہوں گے جنہوں نے وہ پریزائڈنگ افسر بننا ہے, تو ان کا بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور وہ جو آپ نے پوائنٹ کل ریز کیا تھا, ہم نے نام لے کے آپ کا کریڈٹ دیا تھا کہ جناب ایگ اینڈ چکن ڈبیٹ کے اندر 13 نہیں ہوگا. آج اس کی انہوں نے بڑی ایک ایکسپلینیشن دی ہے جس کی اس کی سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی وہ مسئلہ بڑا سیریس ہے, انوملی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو جو جوڈیشل ممبران ہیں, ججز ہیں 5 سپریم کورٹ کے, وہ کیسے دیکھتے ہیں. جسٹس قاضی نہیں جو جسٹس یحییٰ افریدی اگلے ہیں وہ کیا کیسے اس معاملے کو دیکھیں گے. بہت سے وکلاء جو ہیں وہ ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ ان کو 27ویں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ پریزائڈنگ جج نہیں ہوگا تو جوڈیشل کمیشن نامکمل ہے, اور پریزائڈنگ جج کیسے ہوگا یہ بات نہیں ہے, اومیشن ہے. اس کو کیسے معاملے کو حل کیا جائے گا, تو یہ ہے معاملہ. اور پریزائڈنگ جج جو ہیں وہ جیسے یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہو سکتے ہیں, ان کے چانسز زیادہ ہیں ان کے. وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں اگر انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس ہی پریزائڈنگ جج ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت اگر فورم شاپنگ کرے اور 4تھے اور 5ویں نمبر کے جج کو کہے کہ جی ہم نے اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ کا بنانا ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ تو پھر سارا وہ جو جسے بقول خواجہ آصف گناہ بے لذت, اگر یہ والا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود ہی آئینی اس کے بھی پریزائڈنگ افسر بن جاتے ہیں, تو یہ سارا جو اتنا محنت کی, تماشا کیا, اتنا زور لگایا, لوٹے بنائے, یہ تو سارے سب پہ پانی پھر جائے گا. جی یہ آپ دیکھنا ہے کہ کس طرح جیسے یحییٰ افریدی اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. 5 ججز کے پاس ووٹ ہیں. اگر امین الدین خان صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ہی بنائے, وہ نہیں کہیں گے, ظاہری بات ہے. وہ ہر کوئی کہے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, یحییٰ افریدی نان کنٹروورشل ہے, پریزائڈنگ جج آئینی عدالت کا بھی وہی ہونا چاہیے. یہ خود انہوں نے آئینی ترمیم میں ڈالا ہے, اور ڈالا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ہے کہ جی وہ چیف جسٹس پریزائڈنگ جج بھی ہو سکتا ہے. تو اب یحییٰ افریدی صاحب کو خود ہی لائے ہیں, تو کیسے وہ پریزائڈنگ جج ان کو ہٹا کے کسی اور کو بنا دیا جائے, اور وہ بھی 3 ججز کو 2 کو چھوڑ کے اور پھر پریزائڈنگ جج بنایا جائے. اور پھر اس میں اب پی ٹی آئی کے بھی 2 ووٹ ہوں گے, اپوزیشن کے بھی جوڈیشل کمیشن میں. دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہیں پھر نہ بائیکاٹ کر دے. وہ ووٹ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اگر 5 ججز سپریم کورٹ کے اور 2 اپوزیشن کے یعنی ووٹ ملتے ہیں تو 7 ووٹ 13 میں سے پورے ہو سکتے ہیں. اور حکومت بھی کس طرح اپنے پہلے دن ہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو فائنڈ کر دے گی اور کہے گی کہ نہیں جی ہمیں جونیئر موسٹ پریزائڈنگ جج چاہیے کانسٹیٹیوشن بینچز کا. تو یہ اگر ہو سکتا ہے مگر 5 ہونے کا تو سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر کھوسا صاحب یہ جو پاسبلٹی استاد ملک صاحب جو ذکر کر رہے ہیں, مگر کیونکہ وہاں پہ جو 5ویں جج ہیں جو کہ اگر جسٹس لیٹ سے ہائپوتھیٹیکلی امین الدین جسٹس امین الدین ہو, تو وہ اگر انہوں نے بھی بننا ہے تو وہ بینیفیشری اپنے حق میں ووٹ دے گا, وہ بھی تو کانفلکٹ آ جاتا ہے. یہ جو باقی بھی امکان کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہو جائے تو یہ کیا کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ اس کو؟ دیکھیں ابھی اس وقت تو یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اس وقت تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ ایک غلط کر کے, دوسرا غلط کر کے, تیسرا غلط کر کے, اور پھر یہ ابھی جیسے بتایا گیا یہ خالی قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس ڈرافٹ کا بھی حصہ تھے. وہ خالی یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ معاونت کر رہے تھے, وہ اس ڈرافٹ کا حصہ تھے. یہ تاریخ بتائے گی آپ کو کہ جس وقت یہ ہو رہا تھا اس ڈرافٹ میں ان کی بھی ان پٹ تھی. تو یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا.
اور یہ جو اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس وقت یہ ڈیسپریٹ ہو کے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے امین الدین صاحب محترم کہ جی مجھے ہی بنا دیں، اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہی بنا دیں، لیکن یہ کو حالات اس قسم کے کوشش کریں گے. باہر طور دیکھیے ابھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال ایک اونٹ کا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنی محنت کرنے کے بعد جو ہے فائز عیسیٰ صاحب کا وہ کوئی یہاں سوشل میڈیا پہ ایک میم چل رہی تھی کہ وہاں ایک گانے کی جو ہے نا بعض گشت سنائی دے رہی ہے کہ چنگا نہیں ہوں کیتا بیبا دل ساڈا توڑ کے ملا تو ان کو آگے میں کچھ نہیں ہے. مگر میرے ذہن میں حسنات یہ امیج آتا ہے کہ ٹرمینیٹر فلم کے اندر وہ جو آخر ہوتا ہے نا تو وہ یوں چل کے آ رہا ہوتا ہے بڑی سا بزوکا پکڑ کے، اور پیچھے آگ ہی آگ نظر آتی ہے. اور وہ جو لوئی دی 14 کا ہے کہ آفٹر می دی ڈیلیوج ہی، وہ پیچھے پورا ڈیلیوج چھوڑ کے جا رہے ہیں. حسنات جی سر، دیکھیں قاضی فیصل صاحب اس نظام کی گارنٹی تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نے ان کو کیوں چھوڑا. ان کے بغیر نظام کا چلنا بڑے مشکلات آئیں گی. انڈیپینڈنٹ جج ہیں یا افریدی صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ایک جج چاہیے جو ہاسٹائل ہو ٹورڈ ایک سرٹن پولیٹیکل پارٹی. تو وہ اس طرح کا سین نہیں ہوگا اور اس میں مسئلہ بن سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ میں بھی اب جو ہے وہ ایک کچھ لوگ ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بھی بن سکتا ہے یا نہیں. تو ابھی دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اور بھی طریقے ابلائج کرنے کے، یہ آسان فراموش لوگ نہیں ہیں. انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو بعد میں وہ ووٹ دینے پہ نواز شریف صاحب کی جو ان کی حکومت ڈیزالو کرنے کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد ان کو سینیٹر بنایا، صدر بنوایا، پھر سید الزمان صدیقی صاحب کو بھی شاید گورنر بنایا. یہ بھارت میں انڈیا میں ابھی حال ہی میں چیف جسٹس جو ان کے تھے جس نے مودی کو ساری بابری مسجد سمیت ساتھ فیصلے دیے، انہیں راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا. سو وہ ٹائم لگ سکتا ہے، مگر یہ جو کہہ رہے ہیں الیکشن کمشنر کے علاوہ اور بھی بڑی آپشنز ہیں. وہ ساری وفاؤں مگر الیکشن کمشنر کا کیا بنے گا اگر اس کو فارغ کر دیا؟ اس کی بھی خدمت کم نہیں ہے، اس کے چانس ہی نہیں ابھی. دیکھیں وہ کسی جگہ اور ہو جائے گا، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن ایسا چاہیے جو سپریم کورٹ کو سمجھے بتائے کہ یہ آئینی ادارہ ہے، آپ کے ہر فیصلہ پابند نہیں ہے. تو دیکھیں جو موجودہ نظام ہے اس کو چلانے کے لیے قاضی صاحب کی ضرورت بہت ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کوشش کی جائے گی. آگے دیکھتے ہیں کہ وہ باقی جگہ تو ساتھ بالکل چل جائیں گے. مگر میں خزر صاحب یہ 26 تاریخ کو سب سے زیادہ جو فکر مند ہوگا وہ اسکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے، کیونکہ یہ نظام جس طرح اسناد کہہ رہے ہیں کہ نظام چلانے کے لیے فائز عیسیٰ صاحب چاہیے تھے، یا افریدی صاحب وہ رول نہیں کریں گے. اگر وہ فوری طور پہ وہ عمل درآمد کروانا ہی مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ، سب سے بڑا سوال تو یہ کھڑا ہوگا. تو یہ کیا 26 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے یہ حالات بھی بدل جائیں گے؟ اگر وہاں بدل جاتے ہیں تو پھر ساری وہ جو کیمسٹری ہے پارلیمنٹ کی، وہ جو آڈٹ کا خطرہ ہے، وہ بھی سارا بدل سکتا ہے. دیکھیں وہ تو ان کو امپلیمنٹ کرنا ہی پڑے گا. وہ فیصلہ جو ہے وہ اب ان کے بس کا نہیں ہے. اس پہ 2 وضاحتیں آ چکی ہیں اور اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے. اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ سیدھی سی بات ہے، وہ کنٹیمپٹ کا لاء تو ختم نہیں ہوا نا. آپ باقی چیزیں کر رہے ہیں لیکن کنٹیمپٹ کا لاء تو وہی موجود ہے، اور اس کے لیے پٹیشن آنی ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں کوئی بھی بینچ بن جائے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ جو فیصلہ ہوا اس پہ عمل درآمد نہ کرے. گو کہ انہوں نے ایک شک اس میں بھی رکھی ہوئی ہے کہ ڈائریکشن کے حوالے سے، لیکن وہ بڑی ایک سافٹ سی ہے، اس کا وہ اس چیز کو نہیں روک سکے گی. تو یہ ان کو کرنا پڑے گا. باقی جہاں تک قاضی صاحب کی مطلب اب وہ قاضی میں کیا کہوں، میرے خیال میں کل لوگ ڈونٹ بانٹیں گے اور اس کے بعد ایک اچھا ہم سوچتے ہیں کہ وہ بنائے گا. میں سوچ رہا ہوں کہ جو اب ان کے فیئر ویل کے اندر جو ہوں گے تو کیا تقریریں ہوں گی بڑی خوش سلوک، کیونکہ انہوں نے جو جاتے وقت بڑا ایک بٹر نوٹ چھوڑا ہے. تو وہاں کیا تعریفی کلمات کہے جائیں گے کہ کمال کر دیا، ان کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں گے؟ کیا موڈ کیا ہے؟
بالکل قصیدے پڑھے جائیں گے کیونکہ حکومت بھی ان کی ہم خیال ہے اور بار بھی جو اس وقت گروپ جو لیڈ کر رہا ہے سپریم کورٹ بار میں اور پاکستان بار کونسل میں وہ بھی ان کا ہم خیال ہے اور وہ ہر کوئی ان کو سپورٹ کرے گا اور ان کی تعریفیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ کوئی کریٹیکل تقریر نہیں ہوگی. جیسے یحییٰ فریدی صاحب آئے ہیں ان کا مزاج ایسا نہیں ہے. ان کی تقریر ہے, ان کی تقریر کا صرف اس وجہ سے انتظار ہے کہ میں بھی وہ فیوچر جو اس وقت عدلیہ بہت زیادہ ڈیمورلائز ہو چکی ہے, اب ایگزیکٹو کے تابع ہو چکی ہے, اس حالات میں وہ کیا کوئی اپنی کوئی ہٹ دیتے ہیں, ان کی بات اس وقت سنی جائے گی. باقی تقاریر جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہونی ہے, کس کس بات پہ قاضی صاحب کی تعریف ہونی ہے اور قاضی صاحب نے اپنی کون سی جو اچیومنٹ ہے وہ گنوانی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے ہی معلوم ہے. تو اصل تقریر جو ہے وہ یحییٰ فریدی صاحب کی ہے کہ وہ ویسے ان کا مزاج نہیں ہے, نہ انہوں نے کہیں بعد میں بات کرنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کوئی بات کرتے ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی بھی کوشش ہے کہ جوڈیشری کو یونائٹ کیا جائے فی الحال اور ایک پیج پہ لایا جائے. جب یونٹی آئے گی پھر اگلا کام ہوگا کہ کس طرف چیزیں لے کے جانا. لیکن بظاہر یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. قاضی صاحب رہتے تو میں بھی سسٹینیبل تھا, وہ پارا دیتے اس امینڈمنٹ پہ, لیکن اس کے بغیر ان کے بغیر لگ رہا ہے کہ یہ ایگزامن ہوں گی, فل کورٹ بنے گا یا کوئی کوفیشن بینچ بنے گا تو اس کو لازمی جو ہے وہ اس کے کچھ نہ کچھ حصوں کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وائلیٹ ہو رہی ہے. راولپنڈی بار ایسوسیشن میں فل کورٹ کا فیصلہ ہے, 8 ججز کا فیصلہ ہے کہ جہاں عدلیہ کی آزادی طلب ہوگی آئینی ترمیم سے بھی, وہ آئینی ترمیم بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. اور جیسے قاضی فیصل تو پاکستان کے ان چند ججز میں سے ہیں جنہوں نے آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے 2015-16 میں. تو دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں, لیکن ایک چینج واضح سپریم کورٹ میں نظر آئے گی. کم از کم یہ ہے کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد اندر قصیدے پڑے جا رہے ہوں گے, باہر سڑکوں پہ صورتحال ذرا یوم نجات منایا جا رہا ہوگا, یہ بھی ایک کانٹراسٹ ہوگا. مگر جو یونٹی آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ دونوں سے باری باری پوچھوں گا کہ یونٹی یہ ترامیم کو ختم کیے بغیر کیسے ممکن ہے, کیونکہ اب یہاں پہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ میں ہر عدالت میں اب 2 کیٹیگری بن جائیں گی. ایک وہ جو منظور نظر جج ہوں گے, ظاہر ہے ان کے اوپر بیچارے اگر نہیں بھی آئینی جج جو لگائے جائیں گے ان پہ بیچاروں پہ یہی شک رہے گا کہ یہ پسندیدہ جج ہیں, اور باقی ناپسندیدہ ہوں گے تو کافی لوگ ہوں گے جو اس پہ شرمندہ ہوں گے یا خوش بھی نہیں ہوں گے, پتہ نہیں کون ہوں گے جو کہ ایکسیپٹ کر لیں گے. ورچولی تو یہ پی سی او جج ہی ہو گیا نا, اس کا ڈیفرنٹ نام کر لیں چاہے, تو ایسے ہی ہے. مگر اس کو ختم کیے بغیر جو ہے یونٹی کیسے ہو پائے گی, وہ جو مرضی تقریر میں یا فریدی صاحب کریں, یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. اسٹارٹنگ فرام یو. دیکھیں یونٹی یحییٰ فریدی صاحب میں ہے ایک کوالٹی کہ وہ یونائٹ کر سکتے ہیں. ان کے پرسنل تعلقات بھی ہیں جو جج سپرسیڈ ہو گئے ان کے ساتھ بھی اور دوسرے ججز کے ساتھ بھی. اصل معاملہ یہ عدلیہ کی آزادی کا ہے, شخصیات پیچھے رہ گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ جو بھی اس معاملے پہ خاموش رہے گا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اصل معاملہ ہے سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو اسی مہینے ہونے جا رہا ہے. اس میں اگر یہ گروپ جو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے علی ترمیم, ان کی ہار ہو جاتی ہے تو پھر سچویشن ڈفرینٹ ہوگی. یہ جو ہے خرم 2 چیزیں, پہلے تو وہ جواب دے دے پھر یہ میں بار والے پہ بھی آتا ہوں کہ یونٹی جو ہے اس کو یہ جو دراڑ آ گئی ہے ترمیم سے, جو کہ دراڑ ڈال دی گئی ہے, منقسم پہلے ہی تھی, اب بہت زیادہ ان کو تقسیم کر دی گئی ہے, اس کو حل کیے بغیر یونٹی کیسے ہو پائے گی؟ دیکھیں یہ قلم کو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں اور اگر یہ زنجیریں نہیں توڑی جائیں گی تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ چرچل کو جیسے پوچھا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ ول برٹن ون دا وار, تو ان کا جواب یہ تھا آر دا کورٹس فنکشننگ. تو آگے سے اس نے کہا صحافی نے کہ واٹ ڈو یو مین کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اگر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہمارا معاشرہ زندہ رہے گا. تو یہ معاشرے کی سروائیول کی بات ہے, یہ صرف ایک جج یا 2 جج یا سپریم کورٹ یا آج 2024 کی بات نہیں ہے, یہ آنے والے نسلوں کے مستقبل کی بات ہے. تو جب تک یہ زنجیریں نہیں توڑی جائیں گی, جب تک قلم آزاد نہیں ہوگا, تب تک آپ کوئی امید نہ کریں. یہ ڈیوائیڈڈ ہی رہیں گے اور یہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے رہیں گے. اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے
کہ یہ اس کو کل جو ہے یہ آئینی ترمیم اس کو ختم کر کے ایک پیرٹی کی جائے اور ایک سسٹم جو پہلے چل رہا تھا اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ کیوں ججز اچھے اپوائنٹ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں دیکھتے ہیں ہینڈ پکڈ کہ جی یہ کسی کا داماد ہے, کسی کا بھانجا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, اور پھر آپ کیوں اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ آئیں جی آپ ہمیں آ کے درخواست دیں, آپ ہمیں آ کے سی وی دیں؟ تو بھائی چیف جسٹس کو جب کوئی جا کے, چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ بار کے اندر کس کی ریپوٹیشن کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ بار کاؤنسل میں اس کے کریڈینشلز پڑے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ اس کی پراپرٹی کیا ہے اور بار میں اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. تو جب آپ سسٹم ہی نظام ایک بنا دیں گے, پہلے آپ نے کہا جی پارلیمنٹ ان کو اپوائنٹ کرے گی, پھر آپ نے کہا نہیں جی اب ایک کمیٹی بنے گی وہ جوڈیشل کمیشن اس کو اپوائنٹ کرے گا, اب آپ پھر اس کو چینج کرنے لگے. آپ کچھ چینج نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آج نظریہ ضرورت کے تحت ایک ترمیم کر کے آپ پورے نظام کو پھر ہاسٹیج بنانا چاہ رہے ہیں. اور یہ وے فارورڈ کوئی نہیں ہے, وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ آپ اس نظام کو بہتر کریں جو ایگزسٹ کرتا ہے, اور ان ترامیم کو آپ کو حذف کرنا ہی پڑے گا. کوئکلی آپ کیونکہ خود بھی ایکٹیوسٹ, کوئکلی ایک منٹ ہے, آپ خود بھی ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کے بھائی بھی آفس بیرر ہیں شہباز, تو یہ جو اسناد نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو بار کے الیکشن بڑا ریفلیکٹ کریں گے موڈ آف دا بار, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. جو ووٹر ہے وہ آزاد ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے پلس پہ ہاتھ ہے اس ملک کی جو تاریخ ہے. اور میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ فیصلہ کریں, کسی کے حق میں کسی کے خلاف میں نہیں, پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں, آئین کو مضبوط کرنے کے لیے فیصلہ کریں, اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے فیصلہ کریں, اور وہ فیصلہ کریں جو مستقبل کی نسلیں آپ کو جو ہے سلام پیش کریں. زبردست, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. وقت ختم ہو چکا ہے. خرم رتیب کھوسہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, حسنات ملک آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک سو مچ عامر صاحب. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.